बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आदिल अवान और आप देख रहे हैं आदिल अवान 6 टीवी। आदिल अवान 6 टीवी के एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाज़रीन इकराम, पूरी इंसानी तारीख के अंदर जिस चीज़ ने इंसानों को तरक्की की तरफ बढ़ाया, इनमें सबसे मेन फैक्टर ज़बान है, क्योंकि इसी की मदद से लोग सिर्फ एक घर की बजाय एक मुआशरे का हिस्सा बने और एक दूसरे से जुड़ते गए और दुनिया भर के इंसान एक साथ मिलकर तरक्की की मंजिलें तय करते हुए आगे बढ़ते गए। नाज़रीन इकराम, इसी मुआशरे के आगे चलकर मशहूर सियासतदान और मिलिट्री जनरल पैदा किए, जिन्होंने अपनी कौमों की क़यादत की और उन्हें दुनिया की अजीम तरीन कौमों के अंदर शामिल करवाया। इसके साथ साथ इस तरक्की की ज़िंदगी में आर्ट का भी इतना ही हिस्सा और अमल दखल है, जिससे कई जीनियस और ज़हीन दिमागों ने मिलकर अपनी शायरी, मौसीकी और फ़िलॉसफिकल सोच से सोई हुई कौमों को जगाया। इनके सोचने समझने के अंदाज को बिल्कुल बदल कर रख दिया। नाज़रीन किराम, इसकी सबसे बड़ी मिसाल राइनेसेंस यानी यूरोप यानी इटली से उठने वाली एक ऐसी सकाफती तहरीक है जो कि 14वीं सदी ईस्वी से 17वीं सदी ईस्वी तक जारी रही। इस दौर में आर्ट के ज़रिए ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन की ज़बरदस्ती अपनी कौम पर मुसल्लत की गई सोच का खात्मा हुआ और लोगों को आखिरकार सवाल करने और ख़ुद अकेले अपनी राय के इजहार का मौका मिला, जिससे कई तख्लीकी दिमाग खुलकर सामने आए। इनमें ख़ास तौर पर पेंटर्स शामिल हैं, मसलन माइकल एंजेलो और लियोनार्डो डी विंची वगैरह। नाज़रीन किराम, इनकी कोशिशों की वजह से यूरोप सदियों की जहालत से बाहर निकला, रोशन दिमाग और महज़्ज़ब माशरा पैदा होना शुरू हुआ, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि माशरे के अंदर एक आर्टिस्ट की क्या अहमियत होती है। नाज़रीन किराम, बरसगीर में इसकी सबसे अच्छी मिसाल अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, जिनकी शायरी ने कौम को बेदार करने में इतना ही अहम किरदार अदा किया जितना किसी फ़ौज के सुपह सालार अपनी कौम की और फ़ौज की हिफाजत के लिए करता है। नाज़रीन किराम, इसलिए अल्लामा मोहम्मद इकबाल हमारे लिए एक सेलिब्रिटी है जिन्हें लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं और इनकी बातों पर अमल करते हैं। मगर अब जब इंटरनेट और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया दुनिया भर में घर घर के अंदर आम हो चुका है और इसने आज जो सेलिब्रिटी क्लास पैदा करना शुरू कर दी है, वो ये है कि आपको ख़ास तौर पर टिकटॉक पर मिलते हैं। नाज़रीन इकराम, कोई अपनी वाक की वजह से मिलियन फॉलोवर पैदा कर लेता है, तो कोई जानवर की तरह ज़बान निकाल कर सड़क पर ऐसे छलांगे मारने को टैलेंट कहता है, कोई होठों को हिलाकर गानों पर लिपसिंग करता है, तो कोई नाच कर अपने जिस्म की नुमाइश करके खुद को मशहूर सेलिब्रिटी समझता है। नाज़रीन इकराम, जो लड़कियां पहले अमीरों के पैसों के लिए नाचती थीं, आज सब के सामने कुछ लाइक और फॉलोवर्स के लिए नाच रही हैं। ये सस्ती शोहरत के लिए किसी भी हद तक और कहीं भी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। नाज़रीन इकराम, और तो और आजकल माएँ भी अपनी बेटियों के लिए वीडियोस बनाकर अपलोड कर रही हैं कि मेरी बेटी को लाइक और फॉलो करें। इन लोगों ने एक आर्टिस्ट और सेलिब्रिटी की तरह ही हर चीज़ को बदल कर रख दिया है। क्या सेलिब्रिटी की यही तारीफ थी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नाज़रीन इकराम, दरअसल हमारे माशरे में और इसकी सोच को दिखाती है कि ये एक सेलिब्रिटी और एक आर्टिस्ट का क्या मतलब है। यहाँ कितने क्रिएटिव दिमाग मौजूद हैं जो माशरे के अंदर किसी भी तरह का कोई पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। नाज़रीन इकराम, हम यहाँ हर शख्स की बात नहीं कर रहे, बल्कि टिकटॉक पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी क्रिएटिव और मीनिंगफुल मवाद के साथ वीडियोस बना रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर उन लोगों की बात कर रहे हैं जो मेजॉरिटी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं और इनके पास किसी किस्म का कोई टैलेंट भी नहीं है और कोई क्रिएटिविटी शुरू से मौजूद ही नहीं है। नाज़रीन इकराम, मेजॉरिटी में ऐसे लोग सेलिब्रिटी बन चुके हैं जिनके पास ना तो कोई क्रिएटिविटी है और ना दिमाग है और ना ही कोई खुद की तख्लीकी सलाहियत है। इसलिए एक आर्टिस्ट का पहला इम्तिहान यानी क्रिएटिव सोच इसके अंदर है ही नहीं। ये 90% लोग सेलिब्रिटीज़ फेल हो जाते हैं। नाज़रीन इकराम, जिनकी वजह से असल क्रिएटिव सोच के दिमाग दब कर रह जाते हैं। कभी दुनिया के सामने खुलकर वो आ ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने वाले लोग मुसलसल बढ़ रहे हैं और मशहूर भी हो रहे हैं। नाज़रीन इकराम, इसकी वजह क्या है? और ये सबसे अहम सवाल है। बहुत से लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा ही ना हो कि टिकटॉक के डिज़ाइन ही ह्यूमन साइकोलॉजी को सामने रखकर इसका डिज़ाइन किया गया है। इसको बनाने वाले आपके दिमाग को सामने रखकर आपके दिमाग से खेलते हैं और आपको इसका अपना आदी बना लेते हैं और आप इसके एडिक्टिव हो जाते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको इस बात का अंदाज़ा तक नहीं होता कि आहिस्ता आहिस्ता आप एक ज़हनी मरीज़ बनकर दिन का ज़्यादातर हिस्सा मोबाइल फ़ोन स्क्रीन पर बैठकर बर्बाद करने लगते हैं। और यही वजह है कि 2020 तक ये दुनिया की सबसे तेज़ी से मशहूर होती एप्लीकेशन बन चुकी है।
اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے، ایک ایسا راز جس کے بارے میں یہ اپلیکیشن جانتی ہے کہ آج 2022 کا انسان کسی چیز کو دھیان سے کئی گھنٹے یا منٹ بیٹھ کر دیکھنے کا شوق ختم کر چکا ہے۔ وہ کچھ ہی منٹ میں زیادہ کسی بھی چیز کی سیریسنس کو برداشت نہیں کر سکتا اور بور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ٹک ٹاک 20 یا 30 سیکنڈ کی ویڈیو دکھاتی ہے اور بناتی ہے، جس سے اس کا انٹرسٹ اس ویڈیو میں بڑھنے لگتا ہے، اور اچانک ہی جیسے یہ 20 یا 30 سیکنڈ ختم ہونے لگتے ہیں، اسی انٹرسٹ کے ساتھ ان کا انٹرسٹ اور کم ہونے لگتا ہے اور وہ نئی ویڈیو کو روک کر اس میں موجود انٹرسٹ کو لینے لگتے ہیں، اور یوں سلسلہ کئی بار کئی گھنٹوں تک چلتا رہتا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کے دماغ کو اور آپ کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا، پھر آپ سوچتے ہیں کہ اٹھتے ساتھ ہی میرا دن اتنی تیزی سے کیسے گزر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں ریلیز ہونے والا ایک خاص قسم کا ہارمون ڈوپامن ہوتا ہے، اور یہ ہر انسان کے دماغ میں قدرتی طور پر اس وقت خارج ہوتا ہے جب انسان کسی نشے کا عادی ہو اور اسے وہ نشہ مل جائے، یا پھر کسی خوشی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ناظرین کرام، آپ کے پاس آپ کے پسندیدہ فاسٹ فوڈ آنے پر اور اسے کھانے پر جو خوشی آپ کو ملتی ہے، وہ دراصل آپ کے دماغ کے اندر اسی ڈوپامن کے خارج ہونے کی وجہ سے ہی ملتی ہے، اور اسی ڈوپامن کی خوشی کے لیے آپ بار بار اس فاسٹ فوڈ کو کھاتے ہیں، کیونکہ آپ کا دماغ عارضی طور پر اس ڈوپامن کے نشے کا عادی ہو جاتا ہے، اور ہر بار یہ فاسٹ فوڈ کھانے پر، یعنی اس کا نشہ ملنے پر، آپ کا دماغ اس ڈوپامن کو ریلیز کرتا ہے اور آپ کو سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، بالکل ایسے ہی جب کچھ سیکنڈ کی ویڈیوز کو دیکھ کر آپ کے دماغ کو خوشی ملتی ہے اور یہ ڈوپامن دماغ میں ریلیز ہوتا ہے، تو آپ بار بار اس کے لیے واپس آتے ہیں اور بار بار اپنے موبائل میں اس ایپ کو کھول کر چیک کرتے ہیں کہ کوئی نئی ویڈیو آئی ہے یا نہیں۔ ناظرین کرام، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے دماغ کے اندر ڈوپامن کنٹینیوسلی طور پر مقدار کو بڑھاتا رہتا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کو کسی نشئی کی طرح اس کا عادی بنا دیتا ہے، اور آپ بھی اس کے ایڈکٹیو بن جاتے ہیں، اور ڈوپامن قدرتی طور پر دماغ کو خوشی کا احساس دلانے کے لیے موجود ہوتا ہے، اور جب ہم خوشی کی خبر سنیں یا کسی جگہ پر اچھا محسوس کریں، لیکن یہ باقی طریقے مصنوعی ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا دماغ اس کی مضبوط ڈیمانڈ کرنے لگتا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ اس کی مزید لت کے اندر لگ کر اپنا قیمتی وقت برباد کرنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس ایپلیکیشن نے بنا کچھ کیے اس کام کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ آپ بنا کچھ کیے، اوریجنل کیے اور کچھ بھی تخلیقی صلاحیت کے بغیر ہی بس مشہور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں سوال یہ ہے کہ کیسے؟ یہ وہ ہے کہ یہ آپ کو ٹرینڈز خود ہی بنا کر اور ڈھونڈ کر دیتا ہے۔ ناظرین کرام، ٹک ٹاک ایسی ویڈیوز بناتی ہے اور خود ایسی ویڈیوز کو وائرل بھی کرتی ہے، اور اس کی ایڈیٹنگ بھی وہ آپ سے کرواتی ہے اور لپسنگ بھی آپ سے کرواتی ہے۔ یہاں سے وہاں تک چل دینا اور مختلف قسم کے کام کر دینے سے، حالانکہ اس میں کوئی تخلیقی صلاحیت نہیں، اور پھر بھی اس میں ملینز میں ویوز آ جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، اب کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ ایسی ویڈیوز کا مقصد کیا ہوتا ہے، کہ باقی انسانوں کی ٹانگیں نہیں ہیں، کیا وہ نہیں چل سکتے، یا ٹانگوں کی جگہ کوئی اسپرنگ لگے ہوئے ہیں، کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں جو عام لوگ نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، ٹک ٹاک ایسی اپلیکیشن ہے جس کے اندر کسی بھی تخلیقی صلاحیت کا کوئی اسٹینڈرڈ موجود نہیں ہے۔ اس کا کوئی اسٹینڈرڈ ایسے موجود نہیں ہے کہ ایسے ہی لوگ جن کا کوئی ٹیلنٹ نہیں ہے، وہ بھی اس ویڈیوز پر آ کر اپنی ویڈیوز بناتے ہیں، اس اپلیکیشن پر آ کر، اور مشہور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس کے بعد پھر ایسے ہی لوگ آپ کے سیلیبریٹی بن کر معاشرے میں آگاہی پھیلاتے ہیں، اور یہ ویڈیوز بنانے والوں کا تو چلو پھر بھی فائدہ ہوتا ہے کہ انہیں لوگوں سے مفت کی اٹینشن ملتی ہے اور انہیں ایک اچھا پروٹوکول ملتا ہے، لیکن انہیں دیکھنے والوں کے دماغ پر کیا اثر ہوتا ہے؟ اس کی سوچ کتنی نیگیٹو انداز میں بدلتی ہے کہ وہ اس کو دیکھ کر نارمیلٹی سمجھنے لگتے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم غور کریں تو جتنی بھی لڑکیاں یہاں پر مشہور ہیں، ان کے اندر ایک چیز تو کامن ہے، اور وہ یہ ہے کہ پیسے کی نمائش اور ریاکاری، اور انہی کو دیکھ کر عام گھریلو لڑکیاں بھی ایسا ہی بننے کی کوشش کرتی ہیں، اور کچھ احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہیں، اور انہیں اپنا آپ بھی پسند نہیں آتا۔ حالانکہ یہ سب کچھ وہ دیکھتی ہیں، سب ایڈیٹنگ کا کمال ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، اور اگر کوئی لڑکی ان کی طرح ہی سب کچھ کرے تو وہی مشہور ہوگی، جو بغیر میک اپ یا ایڈیٹنگ کے بغیر آئے گی وہ نہیں ہوگی۔ ایسی سوچ عام لڑکیوں میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے لڑکیاں اور معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔
کیونکہ ٹک ٹاکر لڑکیاں ایسے کام کرتی ہیں جن میں چیپ اسٹینڈرڈز نمایاں ہوتے ہیں اور ان میں جسم کی نمائش بھی شامل ہو جاتی ہے۔ ناظرین کرام، ہم بچپن سے لے کر آج تک جو کچھ بھی دیکھتے ہیں، چاہے وہ فلم کی صورت میں ہو یا ڈراماز کی صورت میں یا ریئل لائف کا کوئی کردار ہو، ہم ان سب سے انسپائر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ایک لڑکے کا پسندیدہ کردار یا سیلیبریٹی اگر ایک ایسا ہیرو ہے جو کسی فلم میں ولن کا کردار نبھاتا ہے، اس کا اسٹائل کسی شخص کو بہت زیادہ پسند آتا ہے، وہ بالکل اسی طرح بننا چاہتا ہے۔ اب ریئل لائف کے اندر یہ خصوصی طور پر ایسا ہیرو کی طرح فلم نہیں بنا سکتا، کیونکہ وہ فلم کے اندر نہیں جا سکتا، کیونکہ نہ تو اس میں وہ ٹیلنٹ ہے اور نہ ہی اس کے پاس اتنا پروٹوکول ہے۔ تو یہاں پر ٹک ٹاک اپنا کام دکھاتی ہے اور یہ آپ کو آپ کے دماغ کے ساتھ کھیلتی ہے اور آپ کے دماغ کو ٹریگر کرتا ہے کہ صرف اس فلم کے بول یا اس کا میوزک صرف آپ کے لیے ہی بنا ہے، اور آپ اس پہ اپنی مرضی کی لپسنگ یا ایکٹنگ کر کے اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں۔ مگر ناظرین کرام، اسی دوران آپ غور کریں تو اس نے آپ کو ایسا کر دیا ہے کہ آپ اس کے نشے کی لت میں پڑ چکے ہیں، کیونکہ آپ کسی کردار کی نقل کر رہے ہیں اور آپ خود سے کچھ نہیں کر رہے، یعنی اس کے اندر کوئی اصلیت نہیں ہے اور اس کے معاملے میں بھی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ یہاں آپ کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے جو کہ ایک آرٹسٹ یا تخلیقی صلاحیت ہو۔ اب یہی لوگ آپ کے ٹرینڈ سیٹ بھی کرتے ہیں، جنہیں پروگرامز میں بلا کر آگاہی کروائی جاتی ہے اور اپنی کامیابی اور شہرت کی کہانی کو سنائیں گے تاکہ یہ معاشرے کے لیے یا باقی نوجوان نسل کے لیے انسپریشن بنے۔ ناظرین کرام، ایک بندہ اگر بیہودہ ویڈیو بناتا ہے یا یہاں سے لے کے وہاں تک چل دیتا ہے، اس کے اندر اس کی کیا تخلیقی صلاحیت ہے؟ اور اسی سے پھر بعد میں معاشرے کے اندر آگاہی پھیلائی جاتی ہے، جنہیں مختلف مضامین کے اوپر لیکچر دینے کے لیے بلا دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ ہم جنس پرستی اور فحاشی جو کہ پہلے بھی موجود ہوتی تھی اور کسی گھر کی حد تک محدود تھی، اب کھل کر دنیا کے سامنے آ جاتی ہے۔ لوگوں کی سوچ میں یہ مشہور ہونے کا سب سے بڑا اسٹینڈرڈ بن گیا ہے اور لوگ اسے فالو بھی کرتے ہیں، اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، اخلاقیات کا جنازہ نکالنا اور جھوٹی خبریں پھیلانا یہاں پر معمولی سی بات ہے، جو زیادہ تر آپ کو ٹک ٹاک اسٹارز میں ہمیشہ ملتی ہے اور ان کی نفسیات میں آپ کو کامن نظر آئے گی۔ ناظرین کرام، اس پوری بات کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو تخلیقی صلاحیت کی اہمیت اور آرٹسٹ کیسے بننا جاتا ہے اس کا احساس دلایا جائے۔ ہمیشہ مشکل مسئلوں سے اور سوالوں سے ہی انسان کی تخلیقی صلاحیت اجاگر ہوتی ہے اور انسان کی تخلیقی صلاحیت سامنے آتی ہے۔ اور 20 سے 30 سیکنڈ کی ویڈیوز میں کوئی بھی شخص اپنے آپ کو یا آپ کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتا، اور اس کی بات کی کوئی اہمیت ایسے نہیں ہوتی کہ جو ایک عام زندگی میں کسی بات کی اہمیت ہوتی ہے۔ دراصل ناظرین کرام، یہ تمام ٹک ٹاکرز آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، عام طور پر جو صرف ٹرینڈ کو دیکھ کر صرف ویڈیو ہی اپلوڈ کرتے جا رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ جیسی بھی ہو۔ ورنہ ٹک ٹاک کی سیٹنگ ایسی ہیں کہ کوئی بھی ٹک ٹاکر ویڈیوز نہ بنائے تو یہ بہت سی چیزوں کو سجیسٹ کرنا بند کر دیتا ہے اور اس کے اکاؤنٹ کو بھی ڈیڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ کریٹو لوگ ٹرینڈ سے ہٹ کر اپنی ایک الگ شناخت بناتے ہیں، اور جتنے بھی کامیاب لوگ دنیا میں گزرے ہیں سب کی ایک اپنی ہی شناخت ہے۔ ناظرین کرام، آپ اس بارے میں کیا خیال کرتے ہیں؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل عادل امان 6 ٹی وی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں تاکہ نئی آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔